बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक एक मंजे हुए जज हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जब यहाँ पर टेन्योर उनका था तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे। मुकदमात की समाअत उन्होंने की, जजमेंट्स उनकी बड़ी बड़ी बेहतरीन जजमेंट्स आई। उन्होंने अच्छा एक जो है वो ट्रेंड सेट किया, इसको ट्रेंड कह सकते हैं कि जो आने वाले जजेस हैं, जैसे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब उनकी जगह पर आए हैं, तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब भी उसको फॉलो करेंगे। यकीनन अपनी सोच और अपनी पॉलिसीज़ और कानून के मुताबिक उसको लेकर चलेंगे और यकीनन बेहतरीन डिलीवर करेंगे, क्योंकि जस्टिस आमिर साहब भी एक बेहतरीन जज के तौर पर वो काम कर चुके हैं। फैज़ुल्लाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बड़े सीनियर वकील थे, तहरीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली नज़र आए और बाद में वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बनाए गए और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात हुए। केसेस की समाअत उन्होंने बेशुमार केसेस की और बड़े बड़े अहम नोयत के केसेस की समाअत की और उसके ऊपर बेहतरीन फ़ैसले दिए। क्या कहेंगे? जी देखें, आज मुझे लगता है कि जुडिशरी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुबारक दिन है। ये माशाल्लाह से जो दोनों जज साहब हैं, ये पाकिस्तान की तारीख़ में लिखा जाएगा कि ये अजीम तरीन जजेस में इनका नाम शुमार किया जाएगा। अतर मिनल्ला साहब जो हैं और जस्टिस आमिर फ़ारूक, आपको ये आजकल की ख़ास तौर पे जो आजकल पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में सियासी मंजर एक चलता आ रहा है, एक ह्यूमन राइट्स की तरफ की जानिब से, पॉलिटिक्स की जानिब से जो पूरा एक मंजर आम पाकिस्तान डेढ़ में शदाब साहब, उसमें आपने भी देखा होगा कि बेशतर लोगों को जब भी कोई रिलीफ चाहिए था, जब भी उनको अपने हकूक़ चाहिए थे, तो वो उसके लिए पिटिशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते थे। जो बात यही सिर्फ हमें बता देती है बहुत कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन दोनों जजेस की क्वालिटी और इनके लीगल माइंड के बारे में। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो है वो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी एडिशन है। इनकी बेशतर जजमेंट्स का तो जो आपने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इनके जुडिशल करियर में अभी तक बेशतर ऐसी जजमेंट्स हैं जिन पे सारों पे अगर आप मैं तज्जिया करने बैठें तो शायद इस शो का वक्त तो ख़त्म हो जाए। लेकिन कुछ जजमेंट्स इनकी ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि ख़ास तौर पर इन पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। वो एक उनमें से ऐसी जजमेंट है, वो आपको शायद आप सब याद होगा, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक एनिमल राइट्स पे जजमेंट दी थी। कावान हाथी जो था इस्लामाबाद ज़ू के अंदर, और उसको वापस रिज़र्व में भिजवाया था, आपको वो जजमेंट याद होगी। उसकी ये वजह, ये जजमेंट में जो कोट कर रहा हूँ उसकी ये है कि ये वो जजमेंट है जो पाकिस्तान के एक जज ने उसका हवाला दिया, उसको इस्तेमाल किया और उसके अंदर जिस तरह से एक बड़े पोशीदा अंदाज में जिस तरह उन्होंने जानवरों के हकूक़ को हमारे आइनी निज़ाम के अंदर इनकॉर्पोरेट, बड़ी ब्रिलियंट बात अतर मिनल्ला साहब की, और इसको जितना ज़्यादा खिराज तहसीन पेश किया जाए उतना कम है। साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों एक और अगर उनकी जजमेंट की बात करते चलें, पिछले दिनों नेवल कुछ लैंड्स थे जिनके ऊपर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो रही, और उनके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जजमेंट दी थी और कहा था कि वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। और आजकल जिस तरह से हमारे शहर जो है वो आबाद से आबाद होए जा रही हैं, हमारे शहरों के जो मास्टर प्लान है उनको तबाह किया जा रहा है बग़ैर किसी चेक एंड बैलेंस के। ये एक रिफ़्रेशिंग अपडेट थी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत से, जो उन्होंने वो नेवल लैंड्स वाली जजमेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने एक जो बिल्डिंग रेगुलेशंस हैं, जो मास्टर प्लान है शहर का, उसको अपहोल्ड किया और उन्होंने एक बहुत बड़ी सतह पर जो वायलेशन थी उसको कलअदम करार दिया। तो ये इसके साथ साथ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की भी हम बात कर रहे थे। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की भी एज अ सीनियर जज देखा जाए तो बेशुमार जजमेंट्स हैं, और इसमें जैसे कि हमारा तो पिछले फैज़ुल्लाह
کہ کافی عرصے سے آپ دیکھو کہ جب بھی ہمارے سیاستدانوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے باتیں وہ کرتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کی اور یہ وہ سارا، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ نہیں بھی ہوتا تو وہ بھاگ کے کہیں آتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. تو بالکل میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ یہ میں نے اپنی تو جو میری ایز اے لائر جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ پچھلے سال ڈیڑھ کے اندر یہ ایک تھوڑا سا ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے، اور جب بھی کوئی سیاسی کیس تھا یا کوئی ہیومن رائٹس کا بڑا کیس تھا تو وہ بجائے اس کے کہ واپس راؤٹ ہو، جیسے پہلے ہمیشہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر فریکوینسی ان کیسز کی بہت زیادہ ہوتی تھی، جب بھی ایک فیڈرل لیول پہ سیاسی کیس اب آیا تو وہ اس کا روٹ جو ہے وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب ہو گیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیشہ اس کو اپہولڈ کیا، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق کا بہت بڑا کردار تھا. تو اگر لوگ خود عدالت کی طرف اپنا کیس لے کے جا رہے ہوں، اور اگر خود اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ شاداب صاحب کی بات تو اب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایک فیڈرل لیول پہ کوئی پرابلم ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے، تو اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی لایا جا سکتا ہے، اس کو لاہور ہائی کورٹ بھی لایا جا سکتا ہے. تو جب آپ کو نظر آئے کہ لوگ خود اپنے دستاویز اٹھا کر ایک ہائی کورٹ کی جانب یا ایک عدالت کی جانب جا رہی ہیں، تو اس سے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ شاید اس عدالت کے اندر جو انصاف کا معیار ہے وہ بہتر ہے بنسبت باقی عدالتوں سے. میں اس میں کوئی اللہ معاف کرے لاہور ہائی کورٹ کی بے حرمتی کرنا تو میرا مقصد نہیں ہے، میں صرف رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ جو تھا، یہ ٹرینڈ چینج ہوا جب لاہور سے اسلام آباد کی طرف جو میری اپنی آبزرویشن میں چینج ہوا ہے. تو اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اسلام آباد ہائی کورٹ صحیح کر رہی تھی، اور کچھ نہ کچھ تو اسلام آباد ہائی کورٹ دے رہی تھی لوگوں کو، جو یہ رجوع اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہونے لگ گیا. تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ پھر اس کا یہی مطلب ہوا کہ یہ جو دو جج صاحبان تھے، جو جن میں سے ایک اب سپریم کورٹ آف پاکستان چلے گئی ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن گئی ہیں، کہ پھر ان کا کردار اچھا تھا، آئینی تھا، قانونی طور پر اچھا تھا، جو لوگ ان کی طرف اپنے دستاویز اٹھا کر خود بھاگے جاتے تھے ریلیف لینے کے لیے. فیض اللہ یہاں ایک بریک لے لے، بریک کے بعد ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات کرتے ہیں ایک اور انتہائی اہم ٹاپک ہے. فیض ارشد شریف صاحب ہمارے جو ساتھی صحافی جرنلسٹ شہید کر دیے گئے تھے، ان کے حوالے سے ان کی ایک دل دہلا دینے والی رپورٹ جو ہے وہ چل رہی ہے میڈیا کے اوپر. کامران شاہد صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنے پروگرام میں اس میں ڈیٹیل سے بتایا، اور یقین کریں گے کہ زندگی موت ظاہر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو آیا اس نے جانا بھی ہے، لیکن جس طریقے سے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کامران شاہد صاحب کے پاس ان کے سورسز نے جو ان کو بتایا کہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کو، ہم تو اس چیز کے اوپر پریشان تھے، ہم تو اس چیز پر اشکبار تھی ہر آنکھ کہ ان کو گولی مار دی گئی. باتیں کی جا رہی تھی کہ پولیس نے وہ بچہ دیکھ لیا گاڑی میں اور پھر گولی چلا دی. تھیوریز مختلف چلتی رہی لیکن جو اس طرح انہوں نے بتایا ہے کامران صاحب نے کہ ان کی انگلیوں پہ جو ہے وہ انگلیاں توڑی گئی، ان کے ناخن نکالے گئے اور باقاعدہ تشدد کیا گیا. فیض اللہ صاحب پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انہوں نے ریفرنس دیا. آئی تھنک آفیشلی تو ابھی تک پوسٹ مارٹم رپورٹ کوئی سامنے نہیں آئی، لیکن اس میں بھی انہوں نے کھلا چیلنج دیا ہے گورنمنٹ کو بھی. انہوں نے کہا کوئی بھی اگر اس چیز کو غلط ثابت کرنا چاہے جو میری رپورٹ ہے تو بالکل میرے سامنے آ کے بیٹھ جائے اور آ کے اس کو غلط ثابت کرے. معاملہ کافی زیادہ گمبھیر ہے. کمیٹی بھی تشکیل دی گئی، باہر بھی گئے انکوائری کے لیے. ظاہر ہے اس ملک میں کیا انکوائری ہونی ہے. ایک خرم نامی شخص جو ان کے ساتھ گھومتا رہا، وہاں پر ان کو لے کے فائر رینج میں بھی گیا، وہاں پر فائر شوٹنگ بھی کی، تمام چیزیں ان کا میزبان نظر آ رہا تھا، اس سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی. پوسٹ مارٹم کی جو یہ رپورٹ اب سامنے آئی ہے کچھ میڈیا ہاؤسز کے حوالے سے جو بتا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس رپورٹ پہ؟ فیض اللہ صاحب کہ تشدد کیا گیا ہے، انگلیاں توڑی گئی ہیں، اور مین چیز اس میں کہ کیا
جب کہا جا رہا تھا کہ نیروبی میں فائر کیا گیا، جو ان کو گولی لگ گئی، بچہ تھا گاڑی میں، اس وقت جو کہانی بنائی گئی تھی، جو کہانی بنانے والے تھے نیروبی کے لوگ، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ غسل دیا جائے گا تو اس شخص کی، شہید کی ٹوٹی ہوئی انگلیاں، اس پہ تشدد، یہ سب کچھ سامنے آئے گا۔ دیکھیں یہ پچھلے کچھ دنوں میں، 2-3 دنوں میں بڑے حیران کن انکشافات آئے ہیں جناب ارشد صاحب کے قتل کے متعلق۔ اب پہلی تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ بچہ جو گاڑی میں، جو ہمیں یہ ایک خبر، جھوٹی خبر جو اب تسلیم ہوتی ہے کہ جھوٹی خبر دی گئی تھی ہمیں، اب تو وہ یہ انکشاف سامنے آ گئے ہیں کہ وہ اصل واقعہ جو ہے وہ بڑا مختلف تھا۔ دیکھیں انیشل رپورٹ آپ کو یاد ہے شاداب صاحب، یہ تھی کچھ اس طرح کہ رپورٹ تھی کہ جی ایک بچہ اغوا ہوا ہے گاڑی کے اندر، گاڑی کو اشارہ کیا، ایک ہی طرح کی گاڑی تھی ارشد شریف صاحب کی، گاڑی کو اشارہ کیا ناکے پہ، گاڑی نہیں رکی تو پھر گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی۔ وہ تو پہلے بھی بندہ یہ بات تو پوچھی جا سکتی ہے کہ اگر ناکے پر گاڑی نہ روکی جائے اور گاڑی بھگا دے کوئی، تو گاڑی پہ فائر جو ہے وہ ونڈ سکرین کی طرف سے تو نہیں آئیں گے، وہ تو پیچھے والی طرف سے آئیں گے، جو کہ اس ارشد شریف صاحب کی گاڑی پہ فائر جو ہے وہ تو سامنے سے ہوئے تھے۔ اب یہ انکشاف پچھلے 2-3 دن میں سننے کو آ رہی ہے کہ کچھ ایسے آئے ہیں کہ جی وہ جو رپورٹ تھی جس کی بیسس پہ کینیا کی پولیس کہہ رہی تھی کہ ہم نے غلطی سے فائر چلا دی ہے کہ ایک بچہ اغوا ہوا تھا اور گاڑی ایک ہی طرح کی تھی، وہ اب سامنے آئی بات کہ وہ ایک تو وہ گاڑی کا ماڈل ہی بالکل فرق تھا، دوسرا وہ جس کو وہ بچہ کہہ رہے تھے وہ 27-28 سال اس لڑکے کی عمر تھی، اور تیسرا کہ ارشد شریف صاحب کی یہ ظالمانہ قتل سے پہلے وہ گاڑی جو ہے وہ کینین پولیس کو مل گئی تھی، کیونکہ اس گاڑی میں ایک ٹریکنگ کا سافٹ ویئر تھا جس کے تھرو وہ گاڑی ٹریک آئی تھی، اور وہ گاڑی جہاں پر ارشد شریف صاحب کا قتل ہوا وہاں سے بہت دور تھی، اور اس بات کا کینین پولیس کو علم تھا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں پوری ایک کہانی دی گئی، ایک یہ جھوٹی کہانی ہمیں سنائی گئی، اس کا جھوٹ ہونا جو ہے وہ اب ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کی بات آئی پوسٹ مارٹم والی، تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے ابھی تک کسی بھی کوارٹر سے ڈینائل نہیں آیا کہ وہ تشدد جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور جو ارشد شریف صاحب کے جو جسم پر زخم ہے وہ موجود تھے، جو پوسٹ مارٹم پاکستان میں کیا گیا تھا، اس پوسٹ مارٹم کے اندر تو غالباً 12 نشانات ان کی باڈی پہ ملے ہیں جو یہ واضح کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی قسم کا تشدد ان پہ کیا گیا ہے۔ اب جو تحقیقات کی بات ہے جو آپ نے شاداب صاحب کا، دیکھیں ایک تو پاکستان کی جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ غالباً واپس پاکستان آ گئی ہے، تو اب حکومت کو چاہیے کہ جو رپورٹ ہے وہ کمپائل کر کے جلد سے جلد پبلک کی جائے، تاکہ عوام کو پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل میں کیا فائنڈنگز ہیں جو پاکستان کی انویسٹیگیشن ٹیم نے وہاں سے نکالی ہیں۔ دوسرا یہ کہ کینیا میں بھی قتل کے بعد تو پوسٹ مارٹم تو کیا گیا تھا ارشد شریف صاحب کا، تو کینین اتھارٹیز، جو کینین پولیس کے پاس پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی منگوانی چاہیے اور اس کو کروبریٹ کرنا چاہیے، کمپیئر کرنا چاہیے جو پاکستان میں ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کی گئی ہے اس سے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ انکشافات وہ کمپیریزن بھی ہمارے سامنے نکال دے۔ اور دوسرا میری نظر میں کہ فیڈرل حکومت کے اوپر یہ لازم ہے کہ ایک دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ارشد شریف صاحب ایک پاکستانی شہری تھے، ان کے اوپر اگر ٹارچر کیا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے کینیا کے اندر، تو یہ ہماری فیڈرل حکومت کے اوپر لازم ہے کہ وہ کینین اتھارٹیز کے ساتھ ایک سٹرونگ سٹانس لیں، اور جو بھی اس کے اندر جس طرح کا بھی انجام اس کا نکلتا ہے وہ نکالیں، کیونکہ اس طرح جو انکشافات ان کی اس کے آ رہی ہیں، اس سے کینین اتھارٹیز تو ہر ڈے بائی ڈے زیادہ سے زیادہ امپلیکیٹ ہو رہی ہیں۔ پہلے نہ تو ان کا قتل کینیا میں کینین پولیس نے کیا، پھر کینین پولیس ایک جھوٹی کہانی دی، پھر کینین پولیس نے جو ٹارچر والی بات تھی وہ چھپائی، ابھی تک ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کینین پولیس نے نہیں دی۔ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے، کون کون انوالو تھا، کینین پولیس میں کون کون انوالو تھا، اس کی حد تک مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل حکومت کو اور بھی زیادہ سٹرونگ سٹانس لے کے پریشر ڈالنا چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان کے شہری تھے، اور پاکستان میں بیوی بچے ان کے، انہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر تھے، یہاں تو
ایسے لاکھوں لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو ٹیکس چور ہوتے ہیں، لیکن ارشد شریف صاحب یا ہم لوگ وہ ہیں جن کو تنخواہ بعد میں ملتی ہے، ہمارا پہلے ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ہم ٹیکس پیئر ہو گئے نا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اگر امریکہ کا شہری ریمنڈ ڈیوس پاکستان کے لاہور کے مزنگ چنگی میں دن دہاڑے قتل کرتا ہے، بلیک واٹر سے اس کا تعلق ہے، وہ آتا ہے قتل کرتا ہے، کمانڈو ہے وہ، اور اس کے بعد کچھ دن وہ جیل میں رہنے کے بعد وہ پیسے دے کے وہاں سے قصاص دیت کے نام پہ جو ہے وہ نکل کے چلا جاتا ہے۔ امریکہ کی گورنمنٹ اس کو فالو کر رہی ہے، امریکہ کی گورنمنٹ اس کا پیچھا کر رہی ہے اور مکمل طور پر ہر جگہ پر اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے اور ہر جگہ پہ اس کی سپورٹ کر رہی ہے مکمل طور پہ، بالکل اوپنلی۔ اب ہمارا ایک شخص، ہمارا ایک شہری جرنلسٹ جو نیروبی گیا ہے، وہ اپنے نجی دورے پہ گیا ہے، وہ اپنے دوستوں سے ملنے گیا ہے، وہ کسی بھی قسم کی کسی انویسٹیگیشن کے لیے گیا ہے، وہاں پر اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا فیض اللہ ہم انٹرنیشنلی اتنے زیادہ بے بس، اتنے زیادہ کمزور، اتنے زیادہ اکیلے، اتنے زیادہ بزدل مانے جاتے ہیں کہ ہماری کوئی پریشر ہمارا نہیں ہے، کوئی ہماری سننے والا نہیں ہے؟ یہ اس کے اندر میرا ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ بات کریں کہ میری نظر میں اگر ہمیں ایک ڈپلومیٹک بوائیکاٹ کرنا پڑتا ہے کینیا کا، ڈپلومیٹک ٹائی سیور کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہمیں اس جو بھی ایک بڑا گھنونا واقعہ پیش آیا ارشد شریف صاحب کے ساتھ، اس کی جو اصل کہانی ہے اس کو باہر نکالنا چاہیے، جو اس میں انوالو تھا اس کو سامنے نکالنا چاہیے۔ اگر تو کینین پولیس کی جو ڈیلیبریٹ اور انٹینشنل انوالومنٹ اس کیس کے اندر نہیں تھی، تو جو انیشل کہانی دی گئی تھی کینین پولیس کی جانب سے، وہ جھوٹی کہانی کیوں تھی؟ کیوں کہا گیا کہ جی ایک چھوٹا سا بچے کے کڈنیپنگ تھی، جبکہ اب آگے پتہ چلے کہ وہ جس کو وہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہی ہیں، اس لڑکے کی عمر تقریباً 28 سال ہے، اور اس واقعے سے پہلے وہ جس گاڑی کے اندر تھا، وہ بچہ اور وہ گاڑی دونوں جو ہے وہ کینین پولیس کو مل چکی تھی اس گاڑی کی اپنی ٹریکنگ سسٹم سے۔ وہ گاڑی جو ہے ارشد شریف صاحب جو ہے وہ لینڈ کروزر میں تھے، وہ گاڑی جو ہے وہ مرسڈیز کا ایک ماڈل تھا۔ تو یہ کس طرح ہوا ہے کہ اس طرح کے واقعہ جو ہے کینیا میں پیش آئے اور پولیس نے اس کے بعد ایک جھوٹا بیان جو ہے وہ پاکستانی اور بین الاقوامی میڈیا کو وہ کر دیا ہے، ریلیز کر دی ہے؟ تو اس کے اندر تو بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کینین پولیس کی انوالومنٹ جو ہے وہ ایک بہت سرٹن لیول تک اس سارے کے اندر تھی، ایک انٹینشنل انوالومنٹ تھی، یہ کوئی ایکسیڈنٹل کلنگ نہیں تھی، یہ ڈیلیبریٹ قتل تھا۔ یہ بھی انکشاف پچھلے 2-3 دن میں سامنے آیا ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی چلتی گاڑی کو فائر کیا، چلتی گاڑی کو نہیں فائر کیا، گاڑی روک کے فائر کیا گیا ہے۔ تو اگر گاڑی روک کے فائر کیا گیا تو کیوں کینین پولیس نے اس طرح ایک بھیانک طریقے سے ایک مظلوم شہری کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلا کے اس کا قتل کی ہے، جو اس سے پہلے کے ٹارچر والا ہے؟ دیکھیں یہ کہانی جو ہے یہ دن بر دن اور زیادہ کمپلیکیٹ ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ایک کسی فیکچول انجام تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اگر تو ارشد شریف صاحب کو، اور جو یہ میڈیکل رپورٹ کے تحت تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ان کو ٹارچر کیا گیا ہے، تو اگر ارشد شریف صاحب کو قتل کرنے سے پہلے ٹارچر کیا گیا تھا تو وہ ٹارچر حالت کے اندر اٹھا کے ایک گاڑی میں کس طرح بٹھا کے کدھر لے کے جا رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب ہے نظر تو بادی النظر میں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ جو ساتھ ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا وہ انوالو تھا اس سارے کے اندر۔ تو کیوں نہیں اس کو کینین اتھارٹیز سے گرفتار کروا کے پاکستان ایکسٹراڈائٹ کروایا جا رہا؟ کیوں نہیں اس کی تفتیش کرائی جا رہی؟ کون انوالو تھا؟ وہ کس کا بندہ تھا؟ ہو واز ہوسٹنگ ارشد شریف ان کینیا؟ کون ان کا خیال کر رہا تھا؟ وہ بندہ کس کا تھا؟ کہاں سے اس کا ارشد شریف کا لنک تھا؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ واضح طور پر سامنے آنی چاہیے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں تھے جب ارشد شریف شہید، تو اس وقت ہی ان کا کینیا کا ویزا لگ گیا تھا۔ میرا خیال ہے جی کینیا کا ویزا تو چاہیے ہی نہیں، میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ رانگ، لیکن جہاں تک میری انفارمیشن جاتی ہے کینیا کے اندر پاکستانی ویزا جو ہے وہ آن ارائیول ہے، تو اگر آپ بس ٹکٹ کرا کے چل جائیں تو وہ ارائیول کے اوپر آپ کو ویزا دے یو کے سے یا پاکستان سے بھی اگر جائیں تو آپ مجھے پاکستانی نیشنلز کو ویزا آن ارائیول ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ یو کے سے جائیں یا پاکستان سے جائیں وونٹ ریلی میٹر، بٹ جہاں تک میری انفارمیشن ہے، بٹ بات میری یہ ہے کہ اس کے اندر دن بہ دن اور سوال اٹھتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سوالوں کے جواب ڈھونڈیں، اور زیادہ سوال اٹھتے جا رہے ہیں۔ اور میری نظر میں اور مجھے شاداب صاحب صرف اور صرف خوف اس چیز کا ہے کہ وقت گزرتے ہوئے یہ بھول نہ جائے
ہماری حکومت یا ہماری انویسٹیگیشن اتھارٹیز یا ہماری عوام بھول نہ جائے کہ ایک پاکستانی شہری کا، ایک جرنلسٹ کا اس طرح ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ایک اور ملک میں. میں چاہتا ہوں کہ جب تک، میری دعا ہے کہ جب تک اس کی منطقی انجام تک نہ پہنچے، ارشد شریف کا نام نہ ہمارے سوشل میڈیا سے، نہ ہمارے مین اسٹریم میڈیا سے ختم ہو. بالکل ٹھیک ہے. اپنا ارشد شریف صاحب کے حوالے سے پھر وہی بات کہ ہماری تو دعا ہے کہ جو بھی ملزمان ہیں، جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں، کانسپریسی کے اندر ملوث ہیں یا فزیکلی ملوث ہیں، یہ کیفر کردار تک پہنچے، اور کم از کم جو انٹرنیشنلی پاکستان میں صحافت کی کمزوری یا صحافت کو ڈرانے کا ایک امیج پیش کیا گیا ہے یا پہنچا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے. کیونکہ پاکستان کے اندر بالکل صحافت کرنی آسان تو کبھی بھی نہیں رہی، لیکن آج کل زیادہ مشکل دکھائی دے رہی ہے. فیض اللہ یہاں ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اعظم سواتی صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور فیض اللہ بڑا وہ آپ دیدہ ہو گئے بتاتے ہوئے ویڈیو کے حوالے سے. وہ سارا واقعہ انہوں نے بتایا. بے شک کہ ایف آئی اے کی جانب سے بعد میں اس کا جو فرانزک ہے وہ بھی بتایا گیا کہ اس کو کرایا گیا ہے، کسی انٹرنیشنل ادارے سے فرانزک کرایا گیا ہے اور یہ غلط ویڈیو بنائی گئی ہے. فیض اللہ، اعظم سواتی صاحب بزرگ آدمی ہیں، بالکل غلط ہوا، لیکن یہ کیا ٹرینڈ چل گیا ہے پاکستان کے اندر کہ ہر بندے کو اب ڈر ہے اس چیز کا کہ اس کی ویڈیو آ رہی ہے، اس کی ویڈیو آ گئی، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ویڈیو کے حوالے سے تو ایون جو ایویڈنس ہے، کیونکہ یہ تو صرف کسی کی انسلٹ کرنے کے لیے ویڈیو استعمال کی جاتی ہے، جو اس کو ایویڈنس کے طور پہ تو آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ موجود ہے، جس میں وہ واضح طور پر انہوں نے چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اس کو کس حد تک استعمال کیا جا سکتا ہے، کس حد تک نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم بات کریں گے جو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو ویڈیوز کا جو ہے ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، بنا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کس حد تک ذہنی پستی میں جائیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے اور میری نظر میں نہ صرف اعظم سواتی صاحب اس پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہوئے، جس بندے میں بھی اس ملک میں قلب ہے وہ آپ دیدہ ہوئے وہ ان کی باتیں سن کر. اور اگر یہ بات سامنے آئی کہ وہ جھوٹی ویڈیو ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ دکھ دینے والی بات ہے کہ ایک بندے کو، اس کے خاندان کو دکھ پہنچانے کے لیے محنت کر کے ایک جعلی ویڈیو بنا کر اس کو سرکولیٹ کیا گیا، صرف تاکہ وہ بندہ اور اس کے خاندان کے اوپر ایک قیامت بھرپا ہو جائے اور ان کی زندگی جو ہے وہ ایک عذاب بن کے رہ جائے. اور یہ آگے بھی پہلے بھی اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ جو وائرل ہو چکی ہیں، اور اللہ سے دعا تو ہماری یہی ہے کہ جی آگے نہ ہو، لیکن نظر تو یہی آتا ہے کہ آگے بھی اس طرح کی ویڈیوز ہوتی رہیں گی. تو اس کے اندر ایک دیکھیں، اس طرح کی بات کے اندر ایک متفقہ طور پہ حکومتی اور سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر ایک متفقہ طور پر جو ہے وہ یونٹی کا اظہار ہونا چاہیے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے. ہمارے پاس سائبر کرائم کا ایک پورا ادارہ ہے، ایف آئی اے کے انڈر ایک پوری ونگ ہے. ایف آئی اے کی سائبر کی میں آپ کو بتاؤں فیض اللہ صاحب، یہ تو صرف ایک حد تک رہ گئی ہے کہ جو کوئی پولیٹیسائز کیس ہو یا پولیٹیکل کیس ہو، اس میں آپ کو ایف آئی اے کا سائبر کرائم بڑا ایکٹیو نظر آتا ہے. ان کے خلاف سر ابھی بھی نہیں، شاداب سے معذرت، قطع کلامی کے لیے معذرت، ابھی بھی کیا ایکٹیو نظر آتا ہے سائبر؟ کیا ایف آئی اے نے ابھی تک، سیاسی طور پر کیا ایف آئی اے نے ابھی تک یہ چیک کیا ہے اس کیس کے اندر کہ یہ ویڈیو اوریجنیٹ کہاں سے ہوئی ہے، کس نے بھیجی اعظم سواتی صاحب کے خاندان والوں کو، کہاں سے یہ، اس کا سورس کیا ہے اس ویڈیو کا؟ یہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ویڈیو جعلی، اور ابھی تک جس بندے نے یہ ویڈیو لیک کی ہے اس بندے کا پتہ نہ لگا لینا، اس کو گرفتار نہ کر لینا، تو اس کا تو پھر فائدہ نہ ہوا ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کا. ہمیں پتہ حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے سائبر کرائم کا پوری ایک ٹیم الگ کر کے اس کو بٹھا دیا گیا، اور صرف کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، زیرو پرفارمنس ہے. زیرو پرفارمنس ہے. آپ ویسے تو اس طرح کہنا نہیں چاہیے ایک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے بارے میں، لیکن
عوامی تاثر تو یہی ہے کہ جی جس دن ایف آئی اے یا اسپیشلی سائبر کرائم والوں کے پاس جا کے کسی قسم کی کمپلین لانچ کرا کے ایف آئی درج کروانے کی ہو تو مطلب پہاڑ کاٹنے کے ایکول ہے. یہ اتنا مشکل کام ہے کیونکہ ان کی انیکٹیونیس اتنی زیادہ ہوتی ہے ایک عام بندے کے میٹرز پہ. بظاہر اب آپ دیکھو کہ جی وہ آپ آن لائن بھی کمپلینٹس کر سکتے ہیں, اگر کوئی کسی کو ایشو ہے وہ خود بھی اس پہ نوٹس لے کے چل سکتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ جو آن لائن سسٹم ہے مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نا اس کا کنیکشن کہیں ایف آئی اے میں نہیں دیا ہوا, بس صرف آپ آن لائن. میں یہ بات کروں کہ ایک انیکشن ہے ان کی طرف سے, وہ آپ جو ہے وہ پیسے سے فیض اللہ میرے آپ کے پیسے سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں, یہ پورا سسٹم چلا رہے ہیں, اور یہ جو ہم ویڈیوز کی بات کر رہے ہیں آج تک کسی کا کچھ نہیں بتایا کہ یہ کس نے ویڈیو بنائی, ویڈیو اپلوڈ کس نے کی, کس نے کس کو بھیجی, کہاں سے چلی. ایک دو کو پکڑیں گے تو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میں بالکل یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ اگر ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ جعلی ویڈیو ہے, کسی نے بنا کر جان بوجھ کر کسی نے کسی اور کو تکلیف دینے کے لیے محنت کر کر ایک جھوٹی اور ایک جعلی ویڈیو بنا کر وہ ویڈیو ریلیز کی ہے, تو پھر ایف آئی اے سائبر کرائم کا تو یہ امتحان ہے کہ نکالیں وہ کس بندے نے کی ہے, اس بندے کو باہر نکالیں, اس بندے کو گرفتار کریں, اس کا نام جو ہے اس کی نام اور شکل اس عوام کو بتائیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہ درندہ نما انسان کون ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایف آئی اے یہ سائبر کرائم ونگ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کا جو یہ انیکشن جو ہے یہ بالکل ہی قابل قبول نہیں ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایف آئی اے سائبر کرائم سے جس دن سوالات ہونے شروع ہوئے تو ان کے بعد جواب نہیں رہ جائیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ ملک اور اس کی عوام اور اس کے جو الیکٹڈ عہدیدار ہیں وہ پوچھنا شروع کریں ایف آئی اے سے ان کی سائبر کرائم ونگ سے. آپ آج جا کے ان کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر ایک ریٹ کر دیں گے, شام تک وہ ایکٹیو بھی ہو جائیں گے صرف کورٹ کو مطمئن کرنے کے لیے, اس کے بعد پھر واپس جا کے نہیں دیکھیں وہ نہ بھی کریں آپ. نیشنل ہائی کورٹ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ فیڈرل حکومت کو نیشنل اسمبلی کے عہدیداران کے اس میں ایک کمیٹی بنائے جو انویسٹیگیٹ کرے, سینٹ کی کمیٹی بے شک بنا دے جو انویسٹیگیٹ کرے ایف آئی اے کو, ان سے پوچھے, ان کو برنگ دیم ٹو اکاؤنٹ, ان سے پوچھیں کہ جی کتنی کمپلینٹس آپ کے پاس آئی تھی, ریکارڈ دیں ان کمپلینٹس میں سے کتنی پہ آپ نے جو ہے وہ تفتیش کی ہے, کتنوں پہ ایف آئی آر ابھی تک کاٹی ہے, کتنوں میں کہاں تک آپ نے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی ہے, کتنوں کو گرفتار کی ہے. اب میں اس طرح نام نہیں لینا چاہتا لیکن کچھ کیسز میں بات اب یہ اس طرح اچھی نہیں لگتی, لیکن میرے سامنے سے ایک ایسا بھی کیس گزر چکا ہے جس کے اندر ایف آئی اے کو معلوم ہے کہ جو ملزم ہے وہ کدھر ہے, لیکن ایف آئی اے نے ملزم کو گرفتار ہی نہیں کیا, اور جس عورت کے اوپر وہ ظلم ہوا تھا وہ عورت جو ہے وہ عدالتیں اور کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتی پھیری ہے انصاف لینے کے لیے, لیکن ایف آئی اے والوں کو معلوم ہوتے ہوئے کہ ملزم کدھر ہے انہوں نے گرفتار ہی نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ جس دن یہ ایف آئی اے کے ساتھ ایف آئی اے سے سوالات پوچھنا شروع کیے لوگوں نے, اور لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کتنی کمپلینٹس لانچ ہوئی, کتنوں پہ ایکشن لیا, کتنی ایف آئی آر کٹی, کتنی انویسٹیگیشن ہوئی, کتنے گرفتار ہوئے, ایف آئی اے کے پاس جواب ہی نہیں رہ جانا سائبر کرائم ونگ کے پاس دینے کے لیے. اور اس دن پتہ جو آپ کا سوال ہے کہ ٹیکس پیئر کے پیسے کہاں جا رہے ہیں وہ ساروں کو سمجھ آ جائے گی کہاں جا رہے ہیں. یہی افسوسناک بات ہے نا, مطلب وہ ایک بزرگ سینیٹر خود بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فرینزک کروایا ہے اس کا اور وہ فیک ہے اور وہ اس کو جوڑا گیا ہے. کس نے جوڑا ہے؟ میں ایگزیکٹلی یہی بات ہے نا کہ پھر تو ملزم کو پکڑ کے سامنے لائیں اور عوام کو بتائیں کہ جی یہ بندہ تھا, یہ دیکھیں ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. یہ کہہ دینا کہ جی یہ جعلی ہے, وہ تو اگر اس کی فورنزک آڈٹ صرف کروا کے ہی کام ختم ہونا ہوتا تو وہ تو اعظم سواتی صاحب خود ہی بھیج دیتے. وہ تو آپ اور میں بھی کسی انٹرنیشنل فورنزک فرم کو یہ چیز دے کے کہہ سکتے ہیں کہ یار چیک کر دیں یہ ڈاکٹرڈ ہے یا نہیں ہے, یہ فیک ہے, یہ اصل ہے, یہ ایڈیٹڈ ہے, نہیں ہے, کیا ہے, تو وہ تو ہم بھی کر دیتے. ایف آئی اے نے اس میں کون سا کو بہت بڑا تیر مار دیا. بات یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے ایز این انویسٹیگیشن ایجنسی, ایز اے پروسیکیوٹنگ ایجنسی, آپ وہ کام تو پورا کریں. آپ بندے کو پکڑیں, آپ ایف آئی آر کاٹیں, انویسٹیگیٹ کریں, بندہ گرفتار کریں, پیش کریں عدالت کے اندر تاکہ وہ جس نے بھی اس طرح کا جرم کیے وہ منطقی انجام تک پہنچے. آپ صرف یہ بات کر کے کہ جی ہم نے یہ ڈاکٹرڈ ہے یہ ہم نے پتہ لگا لیا, تو وہ تو ہم بھی پتہ لگا لیتے, اس میں آپ نے کون سا بڑا کام کیا. تو یہ میں یہ بات کروں کہ آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ ذرا ایف آئی اے کو بلا کر ایک نیشنل لیول پر یہ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے ان کی کہ جی آپ کر رہے کیا ہیں, کتنی کمپلینٹس آپ کو لانچ ہوئی ہیں, کتنی پہ آپ نے ایکشن لیا ہے, کتنی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, کتنوں میں ملزم گرفتار ہو چکا ہے, کتنوں کے اندر پروسیکیوشن کہاں تک پہنچی ہے, ذرا بتائیں نا. تو یہ ہے کہ آپ فضول بنا کے آپ اس کو اپلوڈ کر دو یا کسی کو بھیج دو, بعد میں میکسیمم یہ جواب آ جائے گا. شاداب صاحب دیکھیں نا یہ کس طرح کا میسج عوام الناس پہ پہنچا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک
बारबारिक सी हरकत किसी के साथ कर दें, इससे बड़ा जुल्म मुझे लगता है नहीं हो सकता। और आप इतना बड़ा जुल्म किसी के साथ कर दें, किसी के खानदान को ऊपर क़यामत बर्पा कर दें, और आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, आपकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, आपसे पूछने वाला ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी फेडरल एजेंसी है साइबर क्राइम की, उनकी एक पार्ट पे एक जनरल अथॉरिटी, और वो काम नहीं करते अपना सही तरह। ये बात बड़ी गलत है और मुझे लगता है अब सवालात पूछना शुरू कर बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन, कैपिटल टीवी ज़ंजीर दिल में इस जुमे इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।